अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हूँ नाजरीन कोरंगी मेहरान टाउन में, जहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। ये जो लड़की इस वक्त बैठी हुई हैं, इनका नाम नाहिद है और इनकी उम्र 19 साल है। इनका कहना ये है कि ज़ीशान नामी किसी लड़के के साथ जो है इनका निकाह होता है, जो भी इसके कारनामे हैं और आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इस तरह जो कि सादा लड़कियों को फंसा के ये दावे करके कि शादी का बहाना करके उनके साथ इस तरह से बेहुदा हरकत करता है। ये आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, विंडो में इस वक्त चल रही है इसकी तमाम हरकत। और नाहिद इस वक्त मेरे साथ हैं। नाज़रीन बताता चलूँ कि 7 महीने उसके निकाह में रही है, ये ताहाल ये निकाह में हैं। और नाहिद का कहना ये है कि वो खाने पीने और जहाँ ये जिस घर में रहती थी उसका किराया तक अदा नहीं कर सकता था। अपनी देखभाल रिहाइश का बंदोबस्त खुद किया हुआ था, उसका जो भी किराया होता था वो ये ख़ुद अदा करती थी। और वो ओबाश लड़का ज़ीशान जो है वो इन हरकत में, जो कि आप विंडो में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, इन हरकत में मुब्तला था। इस वक्त मेरे साथ नाहिद मौजूद हैं। नाहिद की अपनी ज़बानी सुनते हैं कि ये किस तरह से वाक़या पेश आया, क्या ये ओबाश लड़का जो है वो दोबारा इनकी ज़िंदगी में आ सकता है, और अगर ये फ़ोन करती हैं तो क्या कहता है वो, और किस तरह से उसके साथ अब दोबारा रहना ये चाहती या नहीं चाहती हैं, क्या ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाना चाहती हैं। इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? नाहिद। उम्र कितनी है? 19 साल। ज़ीशान के साथ कब से रह रही थी, कब हुआ था आपका निकाह? महीने पहले हुआ था निकाह, सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 महीने मेरे साथ रहा है। उसके बाद उसने जलील करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। और उसने ख्वार बहुत ज़्यादा किया है। अच्छा, आपका नाहिद ताल्लुक़ कहाँ से है? कश्मीर के इलाके से। अच्छा, कश्मीर। आप बलोची स्पीकिंग है? जी, मैं बलोची स्पीकिंग अच्छा हूँ। जी। अच्छा, ज़ात क्या है आपकी? मेरी ज़ात बिजारनी है। जी हाँ, हुआ तो कोर्ट मैरिज। अब उसने क्या वादे किए थे, क्या शादी से पहले आपने इस ओबाश लड़के ज़ीशान के बारे में पूछगछ नहीं किया था? नहीं, उसकी अम्मी, सबसे पहले तो उसकी अम्मी भी बहुत बड़ी फ्रॉड है और उसका पूरा ख़ानदान फ्रॉड ही करता है। 1-2 बंदा नहीं, मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां ज़िंदगी बर्बाद हुई हैं उनकी। तो आगे भी करेगा वो, ये नहीं कि वो चुप होके बैठ जाएगा। अच्छा, तो आपको अपने जाल में कैसे फंसाया था? इसने क्या कहा था, क्या वादे किए थे? इसने मुझे जाल में जब फंसाया था, इसने ये सिर्फ एक नहीं है, इसके साथ पूरी गैंग है, इसके दोस्त सारे मिले हुए हैं इसके साथ। बच्चियों को फंसाते हैं, उनको कुरानों की कस्में देते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद उनसे शादी करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके किसी के साथ तो शादी भी नहीं करते हैं। अच्छा। उनको प्रेग्नेंट करके उनको छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये मेरा बच्चा ही नहीं है। तो नहीं, कितनी लड़कियाँ इनको बद्दुआएं दे रही हैं। अच्छा, आपका तो निकाह हुआ था इनकी? जी, मेरा निकाह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहाँ पर? सिटी कोर्ट में हुआ था मेरा निकाह। कोई वकील साहब थे? जी, सिकंदर अली शर थे। अच्छा, सिकंदर अली शर साहब जो है आपके वकील थे? जी। अच्छा, अब ये बताइए, आपने हक महर वगैरह कितना रखा था? मेरा हक महर 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ है, लेकिन आज तक हक महर तो बहुत दूर की बात है, उसने मुझे एक आठानी भी नहीं दी है कि ये लो तुम कुछ खा लो या तुम्हारे लिए कुछ ले आओ। अच्छा। हक महर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आपको कब पता चल जाता है ये इतना ओबाश किस्म का, आवारा किस्म का है? मुझे शादी के 1 महीने बाद इसकी पूरी असलियत खुल गई थी मेरे सामने। पहले बहुत शरीफ बनता था, बहुत ख़ुद को एक अच्छा इंसान बोलता था, मैं अच्छा इंसान हूँ। मतलब कुरान की कसमें तो ऐसे उठाता है जैसे कुरान इसके लिए शापर बना है या किताब है। अच्छा, आपसे कहा होगा यकीनन कि मैं काम काज करता हूँ, अच्छी खासी तनख्वाह कमाता हूँ, है ना? ऐसे ही कहा था शादी से पहले? जी जी, इसने मुझे ये कहा था कि मतलब मैं पहले मेरी अपनी गाड़ी थी, मैं गाड़ी पे जॉब करता हूँ, मतलब मैं पीछे मेरी अच्छी बैकग्राउंड है, ख़ानदान है मेरा। जब इसका ख़ानदान सारा आया तो पता चला को ये कमी लोग हैं, जो कमी कमोड़े होते हैं ना, लोगों की शादियों में बर्तन वगैरह धोते हैं, ये वो लोग हैं। और इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद भी मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर हो गई है तो बस मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताऊंगी। अच्छा, इसकी अपनी ज़ात क्या है? इस ओबाश आवारा लड़के की किस ज़ात से ये ताल्लुक़ रखता है, किस कौम से? ये दाया है कौम का, ये दाया है और ये मेलसी से बिलोंग रखता है। तो ज़बान कौन सी बोली जाती है? ये सिरैकी है, कास्ट इसकी सिरैकी है। सराइकी कास्ट का। जी। अच्छा, अब ये बताइए, जब आप के साथ निकाह करता है और हक महर भी रखवाता है, फिर उसके बाद काम काज कुछ कर रहा होता है उस वक्त?
نہیں نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ مطلب مجھے بولتا تھا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا نا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم یہ ہے کہ مجھے عزت میری کرو اور عزت سے رہو، اور مجھے جو چیز چاہیے صرف پیسے میں رہو، تم لے کے آ کے مجھے دو. یہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا. میں رات کو بھوکی پڑی رہتی تھی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. میرے پیسے لے جاتا تھا، لڑکیوں کو کھلاتا تھا، اور رات کو آتا تھا بولتا تھا مجھے نہیں پتا تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا. وہ اتنا بے رحم انسان ہے، اس کو ذرا سا بھی رحم نہیں ہے. اچھا، آپ کو کب پتہ چلا ناہید کہ یہ باہر جا کے آوارہ گردی کرتا ہے؟ جس طرح سے ونڈو میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تمام حرکات کا آپ کو پتہ تھا؟ مجھے شادی کے 1 مہینے بعد فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پھر لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں تو شکر ادا اللہ کا یہ کرتی ہوں کہ میرے ساتھ حق کا اور میں نے نکاح کیا ہے. میرے ساتھ اس نے اس طرح کا کوئی گھنونا کام نہیں کیا، نہیں تو زندگی بھر کا میرے اوپر دھبا لگ جاتا. اچھا یہ بتائیے، یہ جو عیاشی کر رہا ہے جس طرح سے ہم ونڈو میں دکھا رہے ہیں، اس کا جو مکروہ چہرہ، اب یہ فرمائیے یہ تمام پیسہ آپ کا ہے جو کہ آپ کے پیسے لڑکیوں پہ اڑا رہا ہے؟ جی جی بالکل. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس پہننے کو بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو مطلب زمین سے اٹھا کے اس کو آسمان کا تارا بنایا، اس کو سب کچھ لے کے دیا صرف اس لیے کہ یہ میرا ایک اپنا ہے، میرا شوہر ہے. لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا. میں خود بھوکی سوتی تھی لیکن اس کو کھلا کے سوتی تھی. اچھا ناہید یہ بتاؤ کیا کیا دیا آپ نے اس کو؟ پیسوں سے نوازا یا کچھ چیزیں خرید کے دیے جو کہ موبائل، گاڑی اور دیگر چیزیں؟ جہاں تک خریدنے کی بات ہے تو خریدنے تک تو حد ہی نہیں ہے. کتنے اس نے مطلب شاپنگ تو اس کی ابھی تک اس کی شاپنگ چیک کریں 1.5-2 لاکھ کی تو اس کی صرف شاپنگ ہو گئی ہے. تمام پیسہ آپ کا تھا؟ جی بالکل میرا تھا. آپ کہاں سے کماتی تھی؟ جی میں نے اپنی پیچھے فیملی سے، جب میں نے شادی کی تھی نا تو میں نے اپنے باپ سے بولا تھا مجھے اپنا حصہ چاہیے. ٹھیک ہے، جو میرا حصہ بنتا تھا، ہم بلوچ ہیں، جو بھی بنتا ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زیورات تو ہمارے میں عام ہوتے ہیں، بچیوں کے کانوں میں، ہاتھوں میں، تو وہ زیورات بھی تھے میرے پاس. لیکن انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ میرے زیورات لے کے اور میرے پیسے لے کے، چلو پیسے تو اس نے کھائے لیکن اس کی ماں نے سب سے بڑا دھوکہ کیا. میرے زیورات لے کے اپنی بیٹی کو پہنا کے اور فرار ہو گئی اس جگہ سے. میں گئی تھی ان کے پاس، میں نے، اور اس کا ایک بہنوئی ہے، وہ اتنا بڑا بدتمیز ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ بدتمیزی سے بات کی تھی. میں نے ذیشان کو بولا، میں نے کہا دیکھو تمہارا کام ہے بدتمیزی کرنا، لیکن اس کا فرض نہیں بنتا میرے ساتھ بدتمیزی کرنا. صحیح ہے. اس کے بعد یہ کال کرتا تھا، کال پہ مجھے دھمکی دیتا تھا، اور ایک دفعہ تو یہ بالکل میرے گھر پہ آیا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی. ذیشان گھر پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ذیشان گھر پہ نہیں تھا. میں نے ذیشان کو کال کر کے بتایا. ذیشان نے مجھے بولا کہ اب میں تمہارے لیے اپنے بہنوئی کا، اپنی بہن کا گھر خراب کروں. میں نے کہا کیا میں کسی کی بہن نہیں ہوں، میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں، میری عزت نہیں ہے. تو بولتا ہے کہ اب میں کیا کروں، پھر میں اس کا گھر برباد کروں اپنی بہن کا. میں نے کہا تمہیں اپنی بہن کا گھر دکھائی دیتا ہے، میں کسی کی بہن نہیں ہوں. اس کے بعد اس نے اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کے، اس کا بہنوئی جو چاہتا تھا وہ کہتا تھا کہ مطلب ایک غلط فیلڈ میں آؤ نا، کہ میرے ساتھ ریلیشن بناؤ. میں نے کہا کہتا تھا اس کا بہنوئی آپ کو کہتا تھا میرے ساتھ غلط تعلقات رکھو. جی اس نے کہا ہے میرے ساتھ غلط ریلیشن بناؤ. میں نے کہا دیکھو ذیشان نے آنا ہوگا تو خود آئے گا، لیکن میں ذیشان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اب میں اپنی جو ہے نا اپنی زندگی یا اپنی عزت نہیں خراب کروں گی. اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا یہ بتائیے، اس کے بعد اس کی ماں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس کی فیملی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے اور اس اوباش ذیشان نے جو ہے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے. فیملی کیا خوش تھی اس وقت؟ نہیں، ان کی فیملی پہلے خوش نہیں تھی. جب انہوں نے پیسہ سنا تو اس کی ماں بڑی خوش ہوئی. شادی کے دوسرے دن ہی پہنچ گئی. مطلب دوسرے دن آ گیا، اس کا پورا خاندان آ گیا کہ ہمیں زیور دے دو، ہمیں پیسے دے دو، ہم گھر بنائیں گے، تمہیں پیچھے لے جائیں گے. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ سارے فراڈ ہی ہیں، میں نے اس کی ماں کو صرف رکھنے کے لیے زیور دیے تھے، وہ بھی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے. اور اس کے پیسے جو تھے وہ میرے پاس تھے. وہ ذیشان کو موبائل لے کے دینا، اس کی عیاشیاں پوری کرنا، گھر کا خرچہ، کرایہ، یہ سب میں پورا کرتی. اچھا نہیں یہ بتائیے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ پیسے میرے لڑکیوں پہ اڑاتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس پہ پیسے اڑاتی رہی، یا یہ کہتا تھا جی میں خرچے کے لیے رکھتا ہوں؟ کیا سلسلہ کیا تھا؟ یہ دراصل مجھے کہتا تھا کہ مجھے کسی کا قرضہ دینا ہے، مطلب 1 لاکھ تک قرضہ دینا ہے. یہ مجھے روزانہ بولتا تھا کہ اپنے دوست، اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، دوست اس کے ساتھ آتے تھے، مطلب اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، بولتے تھے اس کو 20,000 دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے. مجھ سے لے جاتا تھا، لے کے جا کے لڑکیوں کو کھلاتا تھا. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ اب لڑکیوں کا چارہ ختم ہو گیا، پیسوں والا ختم ہو گیا، اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میری امی جی بیمار ہے.
اچھا، آپ کو کب پتہ چل جاتا ہے یہ کہ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح غلط تعلقات ہے؟ اس کے بعد کیا آپ نے منع کیا تھا جب آپ کو پتہ چلا؟ جی مجھے دراصل تبھی پتہ چل گیا تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور میں نے اس سے کچھ بھی نہیں بولا تھا واحدہ، میں نے اس کو یہ بولا تھا جیشان تم غلط راستے پہ ہو، میں صرف تمہیں اتنا بولوں گی بیوی ہوں، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ جب اس کو پتہ چلا کہ مجھے پتہ چل گیا، اس نے مجھے اتنی بری طرح سے مارا، اس وقت میں پریگننٹ ہی تھی 2 مہینے سے، اس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا، میں نیچے جا کے گری اور نیچے والے بھی گواہی دیں گے کہ مجھے وہ ہاسپٹل لے کے گئے، یہ لوگ مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ کیا آپ کرائے کے مکان میں رہتی تھی؟ ان کی بات بتا رہی ہیں؟ جی وہ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح بدتمیزی کرتا تھا، کس طرح گالی گلوچ کرتا تھا۔ اگر میں بولتی تھی کہ مطلب تم طریقے سے بیٹھو، طریقے سے اٹھو، مطلب اگر پیسے نہیں دینا تو گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، میرے ماں باپ کو کہتا تھا تمہارے ماں باپ بھکاری ہیں، تم مطلب گندی ہو، تم ایسی ہو، تم چکلے پہ چلتی ہو۔ میں نے کہا میں جیسا بھی کرتی ہوں لیکن میں کسی کے گھر تو نہیں برباد کرتی نا، ان کی طرح تو نہیں ہوں، تمہارے ساتھ غلط تو نہیں کیا، میں نے جو بھی دیا ہے کھلایا ہے، میں نے کبھی تمہیں بولا تو نہیں ہے نا، آج میں مجبور ہو کے بول رہی ہوں اس کے بارے میں۔ اچھا، اب یہ بتائیے آپ کے پاس پیسہ کتنا تھا جو آپ کے لیے میرے باپ نے میرا حصے کا پیسہ دیا تھا؟ سونا کتنا تھا اور پیسہ کتنا تھا کیش آپ کے پاس؟ دیکھیں کہ کیش میرے پاس تھا 8 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، لیکن اس نے شادی سے پہلے بھی بہت اڑایا میرا پیسہ نا، اس طرح اڑایا، اس نے مجھے بہت لالچ دیے، یہ گاڑی پہ رینٹ پہ گاڑیاں اٹھاتا تھا، 15 ہزار 20 ہزار کی گاڑیاں اٹھاتا تھا، یہ سارا دن مجھے ڈرامے سے گھما کے مجھے گھر چھوڑتا تھا، پھر یہ دوسری لڑکی لے کے جاتا تھا۔ اور اس کے بعد میرا زیور جو تھا، میرا زیور تھا 5 تولہ زیور جو اس کی ماں کے پاس میرا ہے، لیکن وہ جو ہے اس وقت میرے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ فائنلی یہ بتائیے آپ کا یہاں کون ہے؟ کس کے آسرے میں ہو آپ اس وقت؟ شوہر تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، آپ بلوچستان کے رہنے والی، اور یہاں کہاں رہائش کہاں پر ہے اور آپ کس طرح رہ رہی ہو، کس عالم میں؟ جی دیکھیں کہ جہاں تک رہی بات میرے اپنوں کی، میرا اپنا بھی یہی تھا، ٹھیک ہے، دکھ سکھ میں نے اس کو ہی سمجھا ہوا تھا، لیکن یہ اتنا بدتمیز تھا، جب مجھے مسئلہ مسائل ہوتا تھا 2 دن تک میں ہاسپٹل پڑی ہوتی تھی، یہ کبھی مجھے کھانے تک کا نہیں پوچھتا تھا، میں تو ہاسپٹل کی بات کر رہی ہوں، یہ ایسا تھا۔ اور اب تو صرف اللہ کا آسرا ہے اور میں ہوں بس، اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کام کاج کریں گی؟ جی کام کاج ابھی تو فی الحال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک میری میڈم ہے، بس اسی کا آسرا ہے، وہ کبھی کبھار میری ہیلپ کر دیتی ہے، باقی اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے یہاں۔ یہ میڈم کے پاس آپ جاب کرتی، اس کی کمپنی ہے؟ جی اس کے پاس پہلے میں جاب کرتی تھی نا، وہی میری مدد کرتی ہے، جب اس کو اصلیت کا پتہ چلا ہے تو بس وہی ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ جی اب یہ بتائیے اب کیا چاہیں گی آپ؟ اس اوباش اور اس آوارہ ذیشان کے خلاف آپ FIR چاہیں گی، قانونی چارہ جوئی چاہیں گی؟ کیونکہ اب تو آپ پریگننٹ ہے، بچہ جو ہے اس کی کفالت کرنی ہے آپ نے، تو کیا آپ چاہیں گی کہ قانونی کارروائی ہو اس کے خلاف؟ دیکھیں جہاں تک رہی ہے بات، میں نے پیار سے سمجھانے کی میں نے بہت کوشش کی ہے، اس کے پیچھے میں پنجاب تک گئی ہوں، ذلیل ہوتی عورت اکیلی گئی تھی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس صرف ٹوٹل 2000 روپے تھا، اور یقین مانے میں نے 2000 روپے میں اس کے گاؤں گئی ہوں، اور میں اس کا گھر میں نے پیدل ڈھونڈا ہے، اور میرے پاؤں سوج گئے تھے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی، میں نے اس کا گھر ڈھونڈ کے رہی، اور اس کے گھر والوں نے آگے سے میرے ساتھ کیا رویہ کیا، ہم تمہیں جانتے نہیں، ہمارے گھر سے نکلو۔ میں نے کہا کیوں نکلوں میں؟ جب کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کر کے تمہارا بیٹا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے تو کیوں میرا حق نہیں ہے یہاں پہ آ کے رہنے کا یا اس کو ڈھونڈنے کا؟ تو وہاں پہ آیا، اس نے مجھے بولا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں اس کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی، وہاں پہ اس نے بڑے بڑے وڈیروں کو بٹھایا، قرآن کی قسمیں اٹھائیں، یہ وہ، میں نے پھر اس کو معاف کر دیا۔ دیکھیں کہ میں اور اس کے ساتھ میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں صرف انصاف چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اگر یہ بنتا ہے انسان کا بچہ یہاں پہ لکھ کے دیتا ہے، میں اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، اگر یہ نہیں یہ ایسا کر رہا تو یہ میں سزا کے حقدار ہے، بس کہ آگے بچیوں کی زندگی نہ برباد ہو۔ 19 سالہ ناہید کا کہنا یہی ہے کہ میں اس اوباش آوارہ لڑکا ذیشان کے خلاف قانونی کارروائی چاہوں گی، کس طرح سے ان کے ساتھ دغا کیا اس نے، کس طرح سے کھلواڑ کیا، 8 لاکھ روپے 5 تولہ ٹوٹل زیور جو کہ تمام چیزیں ہڑپ کر گیا، پھر اس 19 سالہ ناہید پیگننٹ ہے، اور اب یہ منتظر ہیں کہ وہ کب آئے اور کب اس کو بیوی تسلیم کریں، اور اب تو اولاد کا باپ بھی بننے والا ہے، اس کے باوجود بھی یہ آوارہ گردی سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ناہید کا کہنا یہی ہے کہ میں چاہوں گی کہ قانونی کارروائی ہو اس کے خلاف، تاکہ یہ جو دیگر جو ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہیں، دیگر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو نیلام کر رکھا ہے، عزت نہیں سمجھتا ہے، اس کی روک تھام ہو جائے، اور اس کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ معاشرے کے سامنے آ جائے، اور یہ سلاخوں کے پیچھے
چلا جائے جس کا یہ حقدار ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی۔ بہت شکریہ۔